तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं, और आज हम पुराने अहदनामे में से दूसरे सैमुअल के 7वें बाब का मुतालिया करेंगे, जो पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब में से एक है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुश आमदेद कहूँगा। डॉक्टर फयाज फवाद खुश आमदेद भाई, डॉक्टर मुहीब नसीफ खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद कहूँगा। डॉक्टर मुहीब, बराए मेहरबानी हमें दूसरे सैमुअल के 7वें बाब के बारे में एक ख्याल दीजिए। 7 बाब कुछ मौज़ूआत पर बात करता है। पहला, खुदा का घर बनाने के लिए दाऊद की ख्वाहिश और जज्बा। उसने कहा कि मैंने अपने लिए देवदार की लकड़ी का घर बनाया, क्या मैं देवदार की लकड़ी के घर में रहूं जबकि खुदा का संदूक खैमा में रखा है। मैं खुदा के लिए एक घर बनाना चाहता हूं। उसने उस मामला पर नातन नबी से बात की और नातन ने जवाब दिया, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। लेकिन खुदावन ने मुदाखलत की और उसकी दुरुस्तगी की। खुदा की ये मर्जी नहीं थी कि दाऊद उसके लिए घर बनाए। उसकी बजाय खुदावन ने दाऊद की ख्वाहिश की कदर की और उसके लिए एक घर कायम किया और उस मुकद्दस ख्वाहिश का सिला देने का वादा किया। फिर उसने दाऊद के साथ एक अहद के बारे में बात की, जो उसमें एक घर या औलाद शामिल है, जैसा कि आयत 11 और 12 में लिखा है, और फिर एक तख्त जिसका जिक्र 16वीं आयत में है, जो हमेशा कायम रहेगा। बाब के आखिर में दाऊद बहुत खुश था और उसने उस भरपूर फजल का महसूस किया जो खुदावन ने उस पर किया, जैसा कि उसने अपनी नज़रों में बहुत कम महसूस किया था। वो एक सादा सा चरवाहा था और खुदावन ने उसे चुना और उसे लिया जब वो भेड़ें चरा रहा था और उसे बादशाहत के तख्त पर बिठा दिया। वो खुदावन से खुश था और उसने 6 बार खुदावन को मेरा खुदा कहकर पुकारा था और उस हिस्सा में 8 बार खुद को तेरा खादिम कहा था। बहुत ही शानदार। डॉक्टर फयाज, मैं 7वें बाब में से चंद आयात को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये बादशाहत के उस अहद या वादे का अहम हिस्सा है जो खुदावन ने दाऊद के साथ किया। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावन ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदा का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातिन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावन का कलाम नातिन को पहुंचा के, जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावन यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमे और मस्कन में फिरता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं सब बनी इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इसराइली कबीले से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इसराइल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो तू अब मेरे बंदा दाऊद से कह के, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साला से, जहाँ तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। और मैं जहाँ जहाँ तू गया तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों की नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूँगा
اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا اور وہاں ان کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے، جیسے پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے دشمنوں سے آرام ملے، ماں سوا اس کے کہ خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی اسرائیل کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی ویسا ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ ڈاکٹر فیاض، ایک طویل متن ہے لیکن اہم ہے، ایک بائبلی اصول جو ہم پر اس عہد یا وعدے کی وضاحت کرتا ہے جو خداوند نے داؤد سے کیا۔ کیا یہ محض داؤد تک محدود ہے یا مستقبل میں اس کی کوئی توسیع ہے؟ در حقیقت داؤد کے ساتھ کیے گئے سارے وعدے پورے نہیں ہوئے سوائے یسوع مسیح کے، جیسے کہ وہ ابن داؤد ہے، اور بائبل میں اس کے بارے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت متی 1:1 میں ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، اور دوسری آیت نئے عہد نامے کے اختتام پر ہے، میں یسوع ہوں، میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ستارہ ہوں۔ خدا کی حیثیت سے وہ داؤد کی اصل ہے اور انسانی طور پر وہ داؤد کی نسل ہے، اور یہاں جس بیٹے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ابن داؤد ہے جو اس کے تخت پر حکمرانی کرے گا۔ داؤد کا تخت خداوند یسوع مسیح ہے اور اس کی بادشاہی کا کوئی اختتام نہیں، اور لفظی طور سلیمان داؤد کی نسل سے ہے لیکن نبوتی اور علامتی طور پر اشارہ ہے، اور اس کا تخت اور بادشاہی ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ اور میں ناظرین کو فرشتے کے اس پیغام کے ساتھ یہ یاد دلانا چاہوں گا جو فرشتے نے مریم کو دیا جب اس نے کہا خوف نہ کر، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، لہذا تخت اور بادشاہی کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے جب خداوند یسوع مسیح میں پورا نہیں ہوں گا، بادشاہی کرے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، برائے مہربانی ہمیں ان وعدوں کے بارے میں بتائیں جو بائبل میں درج ہیں، جیسے بادشاہی کا یہ وعدہ یا عہد داؤد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بائبل میں پہلا عہد نوح کے ساتھ کیا گیا تھا جس کا ذکر پیدائش 9 میں ہے، جب خدا نے نوح سے کہا کہ پھر کبھی طوفان کے پانی سے یہ ساری دنیا تباہ نہیں ہوگی اور پھر کبھی زندگی کو اس زمین سے ختم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا عہد وہ ہے جو خدا نے رات کو ایک خوفناک اندھیرے میں رویا میں ابراہم کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کا ذکر پیدائش 15 میں کیا گیا ہے۔ خدا نے اسے اس قوم کے بارے میں کئی سال پہلے مستقبل کی ٹائم لائن دی۔ تیرا عہد لاوی یا کہانت کا عہد ہے کیا گیا، اس کے بارے میں ہم گنتی کی کتاب میں اس کے 3 باب کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ تیسرا عہد داؤد کے ساتھ کیا گیا تھا جو اس گھرانے، اس کے تخت اور بادشاہی کے بارے میں ہے جو قائم کی جائے گی، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے۔ آخری عہد نیا عہد ہے جس کے بارے میں ہم یرمیہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، جو خداوند اسرائیل کے ساتھ باندھے گا اور ضمانت دے گا کہ ان کے لیے ایک بادشاہی قائم کرے اور اس مستقبل میں ان پر حکمرانی کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے، خداوند نے داؤد کو اپنے لیے گھر بنانے سے کیوں منع کیا جبکہ اس نے خود اس کے بارے میں کہا کہ داؤد وہ شخص ہے جو میرے دل کے مطابق ہے؟ داؤد خدا کے دل کے مطابق تھا، پھر خداوند نے اسے اپنے لیے گھر بنانے سے کیوں منع کر دیا؟
ایک بات یہ ہے کہ قاضیوں کی ساری تاریخ میں داؤد تک خداوند نے کسی کو اپنے لیے گھر بنانے کی اجازت نہیں دی۔ نیز داؤد کو گھر بنانے سے مناسب شخص نہیں تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت ساری جنگوں میں شامل ہوا تھا، اس نے بہت سارا خون بہایا تھا۔ وہ مناسب شخص نہیں تھا، لیکن اس کا بیٹا سلیمان مناسب شخص تھا، کیونکہ وہ امن کی بادشاہی کی علامت تھا جب مسیح آئے گا، اور جب سلیمان اس کے لیے گھر بنائے گا تو خداوند اپنے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے سکونت کرے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض 13ویں اور 14ویں آیت میں یہ جاری ہے، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ داؤد کا تخت ابھی تو موجود نہیں ہے۔ کیا یہ ایک غلطی تھی کہ خدا داؤد کے ساتھ وعدے کو پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، یا یہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے، اور اگر ابھی پورا نہیں ہوا تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ یہاں اس باب میں داؤد کے بارے میں ایک خوبصورت بیان دیا گیا ہے، جب اس نے خداوند سے کہا، جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر، مطلب جیسا تو نے کہا ویسا ہوگا۔ خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، نہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے یا جو کچھ کہے اسے پورا نہ کرے، یا جو فرمائے اسے پورا نہ کرے۔ خداوند وہ سب کچھ کرتا ہے جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہو۔ اگر ابھی تک داؤد کی بادشاہی ابھی تک قائم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کی تکمیل کے انتظار میں ہیں، اور اس کی تکمیل تب ہوگی جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، اور اس خوشخبری کے مطابق جو فرشتے نے مقدسہ مریم کو دی اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، ہم نے ڈاکٹر فیاض سے یہ سیکھا کہ یہ الفاظ مسیح کی طرف سے اشارہ کرتے ہیں جو داؤد کی نسل سے آئے گا، لیکن ہمیں انسان کی حیثیت سے مسیح کی زندگی کے تاریخی واقعات یعنی اس کے دکھوں، اسے رد کیے جانے اور اس کی بادشاہی کے بارے میں بتائیے۔ مسیح کی پہلی آمد میں وہ غریب اور عاجز بنا، وہ بھلائی کرنے کو گیا، اور جو شیطان سے دکھ اٹھاتے تھے انہیں شفا دینے گیا۔ اس نے محبت اور رحم ظاہر کیا، وہ زمین پر ایک غریب کی طرح رہا۔ یہودیوں نے اسے رد کر دیا، اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا، وہی مسیحا تھا جس کا ذکر پیش گوئی میں نے کی ہے۔ انہوں نے فضل اور قوت کے کام دیکھے جو اس میں مخصوص طور پر ظاہر ہوئے۔ خداوند نے یوحنا 15 میں کہا ہے، اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ اگر میں ان میں کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے رحم، محبت اور الہی قوت نے ظاہر کیا کہ وہی مسیحا ہے، وہی بادشاہ ہے جس کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی تھی۔ فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا، وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانہ پر ابدالآباد بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تاہم بدقسمتی سے اس کی پہلی آمد پر یہودیوں نے اسے رد کر دیا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کو مسترد کرنے کے نتیجہ میں مسیح کو قتل کر کے درخت پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے اس وقت اپنی بادشاہی نہیں لی تھی۔ دانیل 9 میں، اور وہ 70 ہفتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جن میں اس کے لوگوں کے بارے میں حکم کیا گیا ہے۔ اس نے انہیں تقسیم کر دیا۔ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما ورا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہو گئے، اور ان میں تقسیم کیا گیا۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ 69 ہفتوں بعد 483 سال وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین پر اپنی بادشاہی نہیں لی، اسے قتل اور مصلوب کیا گیا۔ بادشاہ مسیح کو رد کرنے کے نتیجہ میں وہ رد ہو گئے، اور نبوت کا سلسلہ مسیح کی مصلوبیت کے بعد رد کیا گیا۔ موجودہ دور جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، یہ کلیسیا کی تشکیل کا وقت ہے، جس کا 70 ہفتوں یا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 70 ہفتوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ 69 ہفتوں کے بعد 1 ہفتہ باقی ہے۔ زمین پر کلیسیا کے 7 سال بعد وہ ہفتہ لفظی طور پر پورا ہوگا۔
اور یہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ خداوند اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ شروع کرے گا، اور پھر یہ آخری ہفتہ واقعہ ہوگا جو کہ 3.5 سال ہیں، جسے جنے کے درد کا آغاز کہا جاتا ہے، اور دوسرے 3.5 سالوں کو بڑی مصیبت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے اختتام پر مسیح پھر ظاہر ہوگا اور ہر آنکھ مسیح کو دیکھے گی۔ لہٰذا یہ الفاظ مسیح کو داؤد کی نسل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ کہ داؤد کے بیٹے سلیمان کی۔ برائے مہربانی 13ویں اور 14ویں آیت پر تبصرہ کریں۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا۔ ان 3 آیات کے متعلق ہمیں بتائیے۔ پہلا حصہ اس کا باپ ہوگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، یہ براہ راست مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعد میں ہم عبرانیوں کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سیکھیں گے۔ رسول اس متن کا حوالہ دیتا ہے اور اسے لفظی طور پر مسیح کو لاگو کرتا ہے۔ اس نے 2 آیات کا حوالہ دیا۔ پہلی آیت زبور 2 سے ہے، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اور اگلی آیت میں لکھا ہے اور اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ زبور 2 ہمارے لیے شروع میں محض حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ جب مسیح زمین پر ایک انسان کی حیثیت سے رہا تو اس نے باپ کے ساتھ تعلق سے لطف اٹھایا۔ اس کی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ باقی کی آیات سلیمان کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر وہ خطا یقینی طور کرے۔ پر یہ آیت مسیح کی طرف اشارہ دراصل یہ نہیں الفاظ کرتے، کسی اس طور میں پر بھی کوئی مسیح خطا پر لاگو نہیں۔ نہیں ہوتے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ یہاں خدا کے گھر بنانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لامحدود خدا کیسے محدود گھر میں رہ سکتا ہے؟ واقعی لامحدود خدا کیسے ایک محدود گھر میں رہ سکتا ہے، یہ بتائیے۔ در حقیقت یہ سوال مجھے سلمان کی ہیکل کی تصدیق کے دن پوچھے گئے سوال کی یاد دلاتا ہے، جب اس نے یہ بڑا اور زبردست گھر بنایا اور خدا اپنے جلال کے ساتھ اس ہیکل میں آیا۔ سلیمان نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ یہ گھر تو کچھ بھی نہیں ہے جسے میں نے بنایا ہے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ خداوند نے اس عظیم جگہ پر سکونت قبول کر لی۔ یہ زیادہ حیران کن ہے جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اس نے اپنا خیمہ ہمارے درمیان لگایا، یعنی خدا نے انسانی خیمے میں الوہیت کے جلال کو رکھنا قبول کیا، اور خداوند کی شبیہ خادم کی شکل میں چھپی ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ خون اور گوشت میں شامل ہو کر ہمارے پاس کامل انسان بن کر آیا۔ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا وہ 50% انسان اور 50% خدا نہیں تھا، بلکہ وہ 100% خدا ہے جو شروع سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور خدا 100% الہی ہے، اور انسانی حوالے سے وہ 100% انسانی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بھید ہے، اسی لیے اس سے عجیب کہا جاتا ہے کہ انسانیت اور الوہیت دونوں خوبصورت طریقے سے ظاہر ہوئیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ خدا کا گھر میں سکونت کرنا اسے محدود نہیں بناتا، اور خدا کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ خدا ہر جگہ موجود نہیں۔ جی بے شک۔ صحیح۔ آپ نے ایک سنجیدہ بات کا ذکر کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو زمین پر محدود رہا وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ بے شک یہ آیت میں واضح ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، مجھے اور ایک پھر اس کے بعد واضح طور پر لکھا ہے کہ مسیح ازل سے ابد تک خدا ہے۔ مجھے ایک اشارہ دیں جو یہ ثابت کرے کہ وہ شخص جو چلتا پھرتا معجزات کر رہا تھا وہ محض نبی نہیں تھا، وہ خدا تھا۔ صرف ایک اشارہ۔ دیکھیں بھائی ایاد، اس کے انسان ہونے کا ایک اشارہ بہت ساری صورتوں میں ظاہر ہوا۔ جب وہ تھک کر سویا، یہ سب اس نے انسانی پیاس طور پر ہے۔ محسوس کی، اسے بھوک لگی،
یہاں اس کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے، بعد میں الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً مسیح لازر کی قبر پر رویا اور اس کے فوراً بعد اس نے خدا کی حیثیت سے اسے حکم دیا کہ لازر باہر آ جا، اور مثال کے طور پر اس کی الوہیت ظاہر ہوئی جب اس نے طوفان کو تھمایا، جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور ان سے 15 سے 20 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس کی انسانیت سے مراد ہے کہ وہ انسان تھا، اور اس کی الوہیت کا مطلب ہے کہ وہ خدا بھی تھا۔ اور انسان دونوں۔ میرا خیال ہے کسی دوسری جگہ اس نے اپنے جسم کے بارے میں کہا، اس مقدس کو ہیکل کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض۔ دیکھیں، میں اس صحیح۔ بات میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیکودیمس کے ساتھ دوستانہ گفتگو میں اس نے کہا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم۔ ڈاکٹر محیب، 1 منٹ کے لیے ہمیں اس پیغام پر داؤد کے رد عمل کے بارے میں بتائیے، اس کے دل کی حالت جب اس نے بعد میں خدا سے بات کی۔ داؤد خدا کے فضل پر بہت زیادہ خوش تھا کہ اس نے اسے تخت پر بٹھا دیا، اور ان وعدوں کے لیے جو خداوند نے اسے، اس کے گھرانے، اس کی اولاد اور اس کی بادشاہی کے بارے میں ہمیشہ کے لیے دیے تھے، اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ تھا اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے اپنے بارے میں نہایت عاجزی سے بات کی اور کہا، اے خداوند خدا، میں کون ہوں؟ اور پھر خدا کے بارے میں کہا، کیونکہ تیری مانند کوئی نہیں، اور 22ویں آیت، اور تیرے لوگ اسرائیل کی مانند کوئی نہیں، اور 23ویں آیت، اس کے فضل کی فراوانی خدا کی عظمت اور خدا کے لوگوں کی عظمت ہے۔ صحیح، آپ کا شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اس قسط میں ہم نے سیکھا کہ خداوند نے داؤد کو اپنے لیے گھر بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ایسا کیوں؟ شروع ہی سے خدا کے منصوبے میں یہ نہیں تھا کہ داؤد گھر بنائے گا، کیونکہ وہ ایک خونی شخص تھا جس نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن سلیمان اس کے لیے مناسب تھا۔ صحیح۔ کیا داؤد کے ساتھ کیا گیا وعدہ یا عہد صرف داؤد پر لاگو ہوتا ہے، یا اس کا اطلاق مستقبل پر بھی ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے یہ بتائیے۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا، اس کا دوسرا اطلاق خداوند یسوع مسیح پر ہوتا ہے، اور یہ کہ اس پیش گوئی کی خوبصورتی اور کاملیت خداوند یسوع مسیح کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکا، کیونکہ خداوند یسوع ہی داؤد کا حقیقی بیٹا ہے۔ جیسا کہ ہم متی 1 پہ پڑھتے ہیں، یسوع مسیح ابن داؤد، ابن ابراہم کا نسب نامہ، اور نئے عہد نامے کی آخری کتاب مکاشفہ میں جب خداوند یسوع اپنے بارے میں کہتا ہے، میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں۔ صحیح، شکریہ، جواب اچھا ہے۔ لامحدود خدا محدود گھر میں کیسے رہ سکتا ہے یہ بتائیے۔ لامحدود خدا محدود گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اگرچہ خدا نے محدود گھر میں رہنا قبول کیا، تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی حضوری محدود ہے، کیونکہ خدا لامحدود ہے۔ تمام کائنات خدا کی حضوری میں ہے، لیکن یہ مسیح کے مجسم ہونے کی طرف اشارہ ہے جب وہ ہمارے ساتھ جسم میں ایک ہوا، اور یوحنا رسول کا یہی مطلب ہے کہ کلام مجسم ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا۔ شکریہ، خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ہم نے سیکھا کہ داؤد خدا کے لیے گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اسے بتایا کہ سلیمان وہ ہے جو گھر بنائے گا۔ یہ خدا کی حضوری کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا زمین پر خدا کا گھر ہو سکتا ہے؟ لامحدود خدا کیسے محدود گھر میں رہ سکتا ہے؟ پر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ معاملہ ایک گھر سے بڑھ کر ہے۔ پورا معاملہ ہمیں بتاتا ہے کہ کلام یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ مسیح زمین پر خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا۔ وہ ایک کامل انسانی فطرت رکھتا ہے جس میں گناہ نہیں، جیسے کہ اس نے یہودیوں سے کہا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ پاک تھا، بغیر گناہ پیدا ہوا، کامل انسان تھا جو بھوک اور پیاس محسوس کرتا تھا۔ وہ چلتا تھا اور سوتا تھا۔ وہ خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا۔ وہ الہی ناموں کے ساتھ خدا ہے۔ وہ خدا ہے جس نے الہی کام کیے، اس نے تخلیق کی، اس نے گناہ معاف کیے، اس نے طوفان کو تھما دیا۔ وہ خدا ہے، الہی خدا۔ کون الہی خصوصیات کا مالک ہے جس نے اپنے بارے میں کہا، جہاں بھی میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہیں، میں ان کے درمیان موجود ہوں؟ کون ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے جہاں بھی لوگ جمع ہوں؟ صرف خدا ہے جو لامحدود ہے۔ بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے یوحنا کے 8ویں باب اس کی 58ویں آیت میں کہا، پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں، میں یہوہ ہوں۔
میں خدا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے۔ کیونکہ مسیح خدا ہے، اس نے اپنے کاموں، خصوصیات اور ناموں سے یہ ظاہر کیا کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ وہ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ اپنے دلوں کو مسیح کے لیے کھولیں۔ کیا آپ اسے اپنی زندگی اور گھر میں خوش آمدید کہیں گے؟ اگر آپ اسے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہیں گے اور اسے اپنے دل میں آنے دیں گے تو آپ خدا کے ساتھ آرام پائیں گے اور گناہوں کی معافی پائیں گے جو پیسوں سے نہیں مل سکتے، اور نہ ہی پاک جگہیں اور کام یہ کر سکتے ہیں۔ گناہوں کی معافی صرف مسیح کے خون کے وسیلے ملتی ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، واجعل إلهي ملكه بين الضلوع، املأني من فيض السلام واروِني حتى أصير في سلوكك يسوع. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، رب اجعلني مثله في ذي الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا، حتى الصليب معلنا حب الإله. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، رب اجعلني مثله في ذا المسير، في العهد صادقا وللحق أسير، كي أترك من حولي كل ما أسير، عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني أسعى في سفارتي، ليلا نهارا أطلب لأمتي، لا يملكني اليأس أو أي فشل، لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي. رب اجعلني، رب اجعلني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے کتاب عظیم. نازل کر اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ